देखो कमर, मुझसे नौकरानी बनकर नहीं रहा जाता। मैंने ना तो तुम्हारी माँ का ठेका लिया हुआ है और ना ही तुम्हारे भाई के बच्चों का। ना तो मैं इतना खाना बना सकती हूँ और ना ही बर्तन धो सकती हूँ। सजल गुस्से से चिल्ला रही थी। कमर पास बैठा सजल का हाथ थामे बोला, मेरी जान थक जाती होगी। अच्छा चलो, मैं करूँगा बात अम्मी से। तुम अब ना किया करना काम। कमर, मैं अलग होना चाहती हूँ। सजल ये कहकर खामोश हो गई। रात को कमर अम्मी के पास बैठा हुआ था। अम्मी जान, आपसे एक बात करनी है। माँ ने हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरे बच्चे, बोलो। अम्मी, दरअसल बात ये है कि वो एक दफ़ा चुप हो गया। अम्मी ने फिर पूछा, हाँ मेरे बच्चे, बोलो क्या बात है। असल में सजल आज मुझसे कह रही थी वो थक जाती है, उससे घर के काम नहीं होते। अम्मी, आप सजल से घर के काम ना कहा करें। और क्या मेरे बेटे? माँ ने पूछा। कमर झिझक कर बोला, माँ, वो सजल अलग होना चाहती है। माँ मुस्कुराने लगी। हाय ये बीवी, तो ये बात है, इसलिए आज सारा दिन वो सोई रही। चलो ठीक है पुत्र, मैं नहीं कहती, लेकिन फिर गुजारा कैसे होगा? कल को तो तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कई जिम्मेदारियां होंगी। थकन भरी जिंदगी का सफ़र तो अभी बाकी है। बेटा, रिश्तों से इंसान कभी नहीं थकता। हमारे जहनों में फैले फतूर हमको थका देते हैं। बेटा, मैं किसी को पाबंद नहीं करती, वो घर गृहस्थी संभाले। एक वक्त था जब मैं ब्याह कर आई थी, मट्टी का मकान था। तुम्हारे अब्बू ने 10 भैंसें रखी हुई थी। मैं 18 साल की थी। मैं भी बहुत लाडली थी अपने माँ बाप की, लेकिन यहाँ आकर तेरे अब्बा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। बेटा, घर यूं ही नहीं बसाए जाते। खैर, तुम्हारी बीवी की मर्जी है। मैं कोई ज़बरदस्ती करूँगी तो बहुत मुश्किलें आएंगी। ऐसा कर, तेरे भाई भी आ जाते हैं, मैं बंटवारा कर देती हूँ। तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। इतने में सजल आकर कहने लगी, कमर चलें। माँ ने प्यार से पूछा, कहाँ जा रहे हो पुत्र? कमर आहिस्ता से बोला, अम्मी, आज सुबह से सजल ने कुछ नहीं खाया, तो मैं सोच रहा था आज डिनर बाहर कर लें। माँ ने एक ठंडी आह भरी और कहा, अच्छा जाओ पुत्र। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुँचे, खाना ऑर्डर किया। सजल खाना खाते हुए पूछने लगी, अम्मी से बात की है या नहीं? कमर मुस्कुराकर इत्मीनान से बोला, हाँ की है बात। अम्मी कह रही थी तुम लोग अलग हो जाओ। सजल के चेहरे पे एक मुस्कुराहट छाने लगी। ठीक कहा अम्मी ने, हम जिस कमरे में रह रहे हैं वहीं सब सेटिंग करेंगे। दोनों खाना खाकर घर गए। रात के 12 बज चुके थे। सब सो गए थे। माँ जाग रही थी। अपने कमरे में जाने लगे तो कमर की माँ ने आवाज़ दी। कमर ने पास जाकर सलाम किया। अम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? माँ ने परेशानी में कहा, बेटा मेरे पास बैठ और अपनी बीवी को बुला। कमर ने सजल को आवाज़ देकर बुलाया और अपने पास बैठने को कहा। माँ समझाने लगी, कमर, तुम्हारे भाई कह रहे हैं सजल घर का कोई काम ना करे, लेकिन अलग ना हो। माँ ने सजल के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बच्ची, घर के क्या काम काज हैं? खाना बनाना, बर्तन धोना या झाड़ू पोंछा? मेरी बात याद रखना सजल बेटी, औरतें घर को घर नहीं जन्नत बनाती हैं, और जन्नत तब बनता है घर जब रिश्तों में मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत एहतराम ही नहीं तो घर भी एक खंडर होता है। सजल खामोश थी, फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन खाला, मैं चाहती हूँ मैं अलग रहूँ। माँ मुस्कुराकर कहने लगी, ठीक है सजल बेटी, जैसे तुम चाहो, लेकिन एक वक्त आएगा पछताओगी। रिश्तों से बगावत अच्छी नहीं होती। मैं जानती हूँ सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास बहू में नोक झोंक होती रहती है। ये तो ज़माना कदीम से चला आ रहा है। लेकिन अगर तुम्हें मेरा काम करने में परेशानी है तो मैं अपना खाना भी खुद बना लिया करूँगी
اور کپڑے بھی دھو لیا کروں گی، باقی تم صرف اپنے شوہر کے کام کیا کرنا، لیکن ہم سب کے ساتھ رہو۔ سجل کی ضد تھی بس الگ رہنا ہے۔ ماں نے بے بسی میں کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ الگ کر دیا گیا، گھر میں دیوار کھینچ دی گئی۔ بھائی تو نہیں چاہتے تھے، پرائے گھر سے آئی ایک لڑکی کو سب کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگا۔ سجل خود کو آزاد سمجھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے اس نے الگ ہو کر کچھ غلط کیا تھا، لیکن رشتے صرف کھانا بنانے، جھاڑو پونچھے پہ ختم ہوں تو سمجھ نہیں آتی یہ دوری۔ سجل نے کہا، قمر کل بڑا ٹی وی لے کر آنا، یہ پرانے والا صحیح نہیں ہے۔ قمر نے پیار سے کہا، ٹھیک ہے۔ ٹی وی بھی آ گیا۔ اب سجل سارا دن یا تو موبائل فون پہ مصروف رہتی یا پھر ٹی وی کے سامنے۔ قمر ایک ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا تھا۔ سارا دن وہ تھک جاتا محنت کرتے کرتے۔ مالک کھری کھوٹی باتیں بھی سنایا کرتے تھے۔ گھر جاتا سجل فون پہ اپنے میکے بات کر رہی ہوتی۔ قمر خود کھانا گرم کرتا، کھانا کھا کر سو جاتا۔ سجل کہنے لگی، قمر میں تو کہتی ہوں ہم یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی پلاٹ خرید کر گھر بنا لیں گے۔ قمر تھکا ہوا تھا۔ سجل پاگلوں والی باتیں نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سجل بولی، پھر ایسا کرو مجھے 2 لاکھ روپے دو۔ قمر حیرانگی میں بولا، 2 لاکھ؟ خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت ہے، میرا بھائی دبئی جا رہا ہے تو ابو کہہ رہے تھے اس کے ویزے کے 2 لاکھ کم ہیں۔ قمر بے رخی میں بولا، 2 لاکھ کم ہیں تو میں کیا کروں؟ میں تو خود پریشان ہوں، 2 لاکھ ہوں تو میں کوئی کام دھندہ نہ شروع کر لوں اپنا۔ سجل آہستہ سے بولی، آپ پریشان نہ ہوا کریں، میں کیا سوچ رہی تھی، میرا جو گولڈ کا سیٹ ہے نا اس کو بیچ دیتے ہیں۔ میری ابو سے بات ہوئی ہے، ابو کہہ رہے تھے ہم نیا بنوا دیں گے۔ قمر غصے سے سجل کی طرف دیکھنے لگا، یار تم پاگل ہو گئی ہو، ابو کو منع کر دو، ان کو بولو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سجل منہ بنا کر بیٹھ گئی، یہی تمہارا بھائی مانگتا تو تم گھر بھی بیچ کر اس کو پیسے دے دیتے۔ قمر بہت تھکا ہوا تھا، کروٹ بدل کر بولا، اچھا یار جو تمہارا دل کرتا ہے کرو، میں کچھ نہیں جانتا۔ دوسرے دن قمر کام پہ چلا گیا۔ سجل نے اپنے بھائی کو فون کر کے بلایا، گولڈ کا سیٹ بیچ کر 3 لاکھ روپے اپنے بھائی کو دے دیے۔ کچھ دن گزرے، قمر کی ماں کو پتہ چلا۔ ماں کا دل جلنے لگا، میرا پتر سارا دن گدھوں کی طرح کام کرتا ہے اور بیوی نے 3 لاکھ کا سونے کا سیٹ بیچ کر میکے والوں کو دے دیا، یہ اس لیے الگ رہنا چاہتی تھی۔ ساس نے سجل کے گھر آ کر کافی شور کیا۔ سجل غصے سے بولی، تم کو کیا تکلیف ہے؟ میں گولڈ بیچوں یا گھر ہمارا ہے، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ ساس بہو میں کافی تکرار ہوا۔ قمر کے بڑے بھائی نے امی سے کہا، چھوڑیں امی، جب اس کو الگ کر ہی دیا ہے پھر کیوں دخل دینا اس کی زندگی میں۔ بڑا بھائی امی کو گھر لے گیا۔ شام کو جب قمر گھر آیا، سجل مگر مچ کے آنسو رونے لگی، قمر مجھے یہاں نہیں رہنا، بس میں تھک گئی ہوں اب۔ قمر کو بہت تیز بخار تھا، میری جان کیا ہوا اب؟ تمہاری امی نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں، مجھے برا بھلا کہا۔ تمہاری امی ہماری جاسوسی کرتی ہے، اس کو کیسے پتہ چلا میں نے گولڈ کا سیٹ بیچا ہے؟ قمر پریشانی میں بولا، یار جس دکان پہ گولڈ بیچ کر آئی ہو وہ میرے کزن کی ہے، شادی پہ آیا تھا، وہ بہت کم آتا ہے یہاں، اس نے بتایا تھا۔ سجل روتے ہوئے بولی، قمر جو بھی ہے تمہاری ماں نے مجھے گالیاں کیوں دی ہیں؟ میں کل اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ قمر کا جسم بخار سے کانپ رہا تھا، آہستہ سے بولا، یار مجھے سونے دو، میں نہیں سن سکتا تمہاری بکواس۔ سجل کو غصہ آیا، ہاں میں تو بکواس کرتی ہوں نا، میں تو تمہاری دشمن ہوں نا، بس میں ہی سب کو بری لگتی ہوں۔ مجھے اتنی گالیاں دی تمہاری ماں نے، وہ تم کو نظر نہیں آتی، میں بکواس کرتی ہوں۔ سجل رونے لگی۔ قمر کو بخار اتنا تھا کہ نیم بے ہوشی کی حالت تھی،
اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، بار بار دستک ہوتی رہی۔ سجل پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ قمر آہستہ سے بولا، جاؤ دیکھو کون ہے۔ سجل چلا کر بولی، تمہاری ماں ہوگی، آئی ہوگی تماشا لگانے۔ قمر نے ہاتھ باندھے، اللہ کے لیے چپ کرو گی سجل۔ قمر خود اٹھا، دروازہ کھولا، سامنے ماں تھی۔ ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، پتر کیا ہوا؟ آج 10 دن گزر گئے، ملنے نہیں آیا مجھے۔ آج پتہ نہیں کیوں دل بہت پریشان تھا، اس لیے ملنے آ گئی۔ ماں بیڈ پہ آ کر قمر کے پاس بیٹھ گئی۔ قمر کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ ماں نے پوچھا، ارے کیا ہوا میرے بچے کو؟ قمر بولا، امی بخار ہے۔ امی نے سر پہ ہاتھ لگایا، پتر بخار تو بہت تیز ہے، دوائی لی یا نہیں؟ قمر نے نام میں سر ہلایا۔ ماں سجل سے پوچھنے لگی کہ کچھ کھانے کو بھی دیا ہے یا نہیں۔ اب قمر کیا بتاتا، اس کے اپنے تماشے ختم نہیں ہوتے۔ قمر کی حالت کافی بگڑ گئی، سجل بھی گھبرا گئی۔ جلدی سے قمر کے بھائی کو بلوایا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا، بخار کی وجہ سے دورے پڑ رہے تھے۔ سجل پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ماں اور بھائی کہنے لگے، قمر کو ذہنی سکون چاہیے تھا، جو سجل نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ بھائی نے قمر کا پرس چیک کیا، اس میں صرف 100 روپیہ تھا۔ بھائی کافی پریشان ہوا۔ ایک دن بعد ڈاکٹر نے چھٹی دے دی۔ گھر آ کر بھائی قمر کو کہنے لگا، کیا ہو گیا تم کو؟ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ قمر خاموش رہا۔ دوسرے دن طبیعت کچھ بہتر تھی۔ قمر کام پہ جانے لگا تو بھائی نے ڈانٹا، قمر پاگل ہو گئے ہو؟ قمر پریشانی میں بولا، بھائی 2 دن بعد قسط دینی ہے، وہ لوگ گھر آ جائیں گے۔ بھائی نے پوچھا، کیسی قسط؟ قمر آہستہ سے بولا، بھائی سجل نے نیا موبائل لیا ہے، 50,000 روپے والا، بس 5,000 ہر مہینے اس کی قسط ہے، اور واشنگ مشین لی ہے ایک۔ بھائی کو بہت غصہ آیا۔ قمر گھر دیکھا ہے اپنا، کچی چھت ہے، اس کا کچھ سوچو۔ موبائل زیادہ ضروری تھا کیا؟ قمر میں کہتا ہوں طلاق دے دو اسے۔ قمر کھانستے ہوئے بولا، بھائی وہ ماں بننے والی ہے۔ بھائی چپ ہو گئے۔ کچھ دن بعد قمر کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، مگر قمر کو سجل ہر روز یہی کہتی، یہاں سے گھر بیچ کر شہر چلتے ہیں۔ قمر سمجھاتا، میں نہیں خرچہ برداشت کر سکتا، لیکن سجل بس ضد رہی۔ اب سجل شاپنگ کرنے بھی مہنگے مال میں جاتی تھی۔ ماں قمر کو بہت سمجھاتی، بیٹا سجل بدبخت لڑکی ہے، اسے چھوڑ دو۔ قمر کہنے لگا، امی اب ہمارا ایک بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ سجل کو اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی، لیکن قمر کے بہن بھائیوں کو وہ دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ صاف منع کیا ہوا تھا، کوئی بھی میرے گھر نہ آئے، نہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں۔ قمر بہت تنگ تھا، لیکن مجبور تھا بہت۔ 8 سال گزر گئے تھے، لیکن سجل کے جھگڑے، فرمائشیں اور تلخیاں ختم نہ ہو سکیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، قمر کی ماں دنیا سے چل بسی۔ ماں کے جانے کے بعد بھائیوں میں مزید دوری بڑھنے لگی۔ قمر پہلے کبھی جو بھائی کے گھر امی سے ملنے چلا جایا کرتا تھا، اب امی تو نہیں تھیں، تو بھائی کے گھر جاتے ہوئے قدم رک جاتے۔ بھابھی لوگ اب اس چاہت سے بات نہ کرتی تھیں، کیونکہ سجل نے سب کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا تھا۔ وقت گزرنے لگا، سجل مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، گھر میں فریج، بڑا ٹی وی، سب کچھ تھا، لیکن مکان کچا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے قمر کے دونوں بھائیوں نے پکے مکان بنا لیے۔ درمیان میں کچا سا گھر قمر کا رہ گیا۔ قمر یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتا، دل ہی دل میں چیخ چیخ کر روتا۔ سجل کو سمجھانے لگا، سجل دیکھو، دونوں بھائیوں نے لنٹر والے بڑے گھر بنا لیے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ سجل غصے سے بولی، تمہارے بھائیوں کی تنخواہ 50,000 روپے ہے اور تم 30,000 کماتے ہو،
کمر غصے سے بولا، میں 30,000 کماتا ہوں اور تمہارا خرچہ 50,000 ہے۔ سجل بھی غصے میں بولی، میں تو کہتی ہوں یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں۔ کمر غصے میں بولا، کتنی کمینی عورت ہو تم، یہ نہیں کہتی مہنگا موبائل مہنگے کپڑے چھوڑ کر مل کر گھر کو گھر بناتے ہیں، تم ہمیشہ یہ گھر بیچنے کی بات کرتی ہو۔ سجل بھی برابر میں جواب دیتی، تو کمانا تم نے ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میرے حقوق پورے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کمر بہت پریشان تھا۔ کون سے حق کی بات کرتی ہو؟ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے میری ماں میرے سگے بہن بھائیوں سے دور کر دیا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کو مرنے سے پہلے سینے سے نہ لگا سکا۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے اپنے میکے کو اپنے شوہر کی کمائی کھلا کھلا کر ان کو پیروں پہ کھڑا کر دیا، اور مجھے دیکھو اور میرے گھر کو۔ ڈرتا ہوں میں نہ جانے کب یہ کچی دیواریں ٹوٹ جائیں۔ تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے کبھی گھر کو گھر سمجھا ہی نہیں۔ تمہاری وجہ سے میرے بچے 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ تم وہ بدبخت ہو جس نے مجھے بلڈ پریشر، دل اور شوگر کا مریض بنا دیا۔ ارے تم وہ گندی عورت ہو جس کو قبول کر کے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا۔ دیکھو میری آنکھوں کے گرد سیاہ دھبے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ میرے بھائیوں نے بڑے بڑے گھر بنا لیے، ان کے بچے مہنگے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور میرا بیٹا سرکاری اسکول میں دھکے کھا رہا ہے۔ ارے سب کچھ لوٹ کر تم نے اپنے بھائیوں کو دے دیا، میرا کیا قصور تھا؟ بس اتنا کہ تم کو بے سہارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی میں تم سے ڈرتا ہوں؟ ارے عزت کرتا تھا تمہاری، سوچتا تھا چھوڑوں گا تو کہاں خوار ہوتی رہے گی۔ کاش تم اس میں خوش رہتی جو میں کما کر لاتا۔ مہنگے کپڑے، موبائل، گالم گلوچ، جھگڑوں کو چھوڑ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ کمر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بس سجل، تھک گیا ہوں میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سجل چیخ چیخ کر رونے لگی، کمر یہ ظلم نہ کرو، میں اب سنبھل جاؤں گی۔ کمر نے بیٹا چھینا، دھکے دے کر سجل کو گھر سے نکال دیا۔ سجل، میرے 12 سال تم نے جہنم بنا دیے تھے، ارے کیا کیا نہ کیا تھا تمہارے لیے۔ سجل قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ سجل امی ابو کے گھر چلی گئی۔ کمر کے بھائی بھابھی بھی شور سن کر آ گئے۔ بھائی نے مایوسی میں کہا، کمر اب کیا فائدہ تھا طلاق دینے کا؟ کمر رو رہا تھا، بھائی میں تھک چکا تھا، 12 سال گزار دیے کہ سدھر جائے گی، لیکن اس نے بہت ذلیل کیا مجھے۔ سجل اب اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی۔ 1 سال مشکل سے گزرا تھا۔ سجل جب تک بھائی کو کمر کی کمائی کھلاتی رہی تھی، سب مسکرا کر ملتے تھے۔ اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا، دیکھ سجل، ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ سجل اب بدلتے چہرے، بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی، جن کی خاطر سب کچھ کیا، وہ 1 سال میں تنگ پڑ گئے۔ ادھر کمر کے بھائیوں نے کمر کی دوسری شادی کر دی۔ لڑکی بہت اچھی تھی، سمجھدار، قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ جتنا کمر کما کر لاتا اس میں سے بچا کر کمیٹی ڈالی، کچھ پیسوں کو کارآمد جگہ خرچ کیا۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ کمر بہت خوش تھا، اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد اچھی ہم سفر عطا کی۔ اور ادھر سجل کی بھابھی اور بھائیوں نے تنگ آ کر سجل کی شادی ایک قصائی سے کر دی، جس کی پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اسے مارتا، گالم گلوچ کرتا۔ سجل تڑپتی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا۔ اب دن بھر کام کرتی ہوں، 20 لوگوں کا کھانا بناتی ہوں، جھاڑو پونچھا سب کچھ کرتی ہوں، اور پھر شوہر گالی دے کر بلاتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے۔ اے اللہ مجھے کمر واپس دے دو،
یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا جلدی کھانا بنا کر میری ٹانگیں دبا آ کر۔ اسے بہت تیز بخار تھا لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کی انتہا تھی۔ کیا کرتی اب پچھتاوے کے سوا؟ سجل ماں بننے والی تھی۔ شوہر ہسپتال لے کر گیا۔ ہسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں سجل بیٹھی ہوئی تھی۔ پاس والے بیڈ پہ ایک لڑکی گود میں بچہ اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نرس نے سجل کو مٹھائی دی تو سجل نے آہستہ سے پوچھا یہ مٹھائی کیوں؟ نرس نے بیڈ پر بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس خوشی میں بیٹی کے بابا مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قیامت کا سامنا ہوا۔ وہ لڑکی قمر کی بیوی تھی۔ قمر کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکی کا ہاتھ تھاما۔ چلو میری جان، گاڑی آ گئی ہے، گھر چلے۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا، سہارا دے کر بیوی کو لے جا رہا تھا کہ سجل پہ نظر پڑی۔ پرانے سے کپڑے، چہرے پہ زخم کا نشان، پاؤں میں پرانا سا جوتا، چہرے پہ ایک تھکن، بے بسی۔ سجل نے دیکھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ قمر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سجل کا شوہر آ گیا۔ تلخ لہجے میں بولا تو یہاں بیٹھی ہے، جا ڈاکٹر بلا رہی ہے، چیک اپ کروا کے آ، اٹھ بھی جا، جلدی کر۔ مشکل سے اٹھی، ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ اور بے بسی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ کر چلی گئی۔ آہ بھرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ قمر اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ ضروری نہیں ہوتا مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے۔ سجل کی طرح تماشے کرنے والی، جھگڑے اور رشتوں میں زہر بھرنے والی، میکے کی فکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی، گھر کو جہنم بنانے والی، اور پھر انجام سجل سا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس جیسی ہے تو انجام سے پہلے سدھر جائے، ورنہ زندگی جب تھپڑ مارے گی پھر پچھتاوے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ شوہر کی کمائی پہ راضی رہ کر گھر کو جنت بنا لیں، چھوڑ دیں رشتوں میں زہر بھرنا۔